Assalamu alaikum everyone, this is your own teacher Azhar Rashid gives you an enthusiastic welcome to another video session of the English matriculation. I hope that all are good and happy as you are and taking care of yourselves, so of your family and your loved ones. I'm going to start by the name of who created everything but called the uncreative Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. So we were talking about professions yesterday in our class, and I told you that there are only two chapters of this sort in which the chapter has been divided into two parts, part A and B. This is the very first chapter named as profession, which has been divided into two different professions, teaching as well as fishing. And then we have the other kind of chapter जिसमें हम बात करेंगे how to do things, और मैंने आपको सारी बातें बताई थी. Profession क्या होता है मैंने ये भी बताया था, and we have completed the very first paragraph. इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सिंधी वर्ड है, ठीक है, खंदन अखुन जो वर्ड है ये लिया गया है एक पर्शियन वर्ड किससे, खंदन से, जिसका मतलब होता है पढ़ना. यानी टीचर कौन होता है, कि रीडर होता है. और रीडर रीड क्या करता है, वो ये वाली किताबें नहीं, बल्कि वो क्या रीड करता है, वो रीड करता है, वो जानता है उन तमाम बातों को जो अल्लाह ने दिल में लिखा है. एंड आई टोल्ड यू दैट इट इज सेड टू बी, नॉट इट इज सेड टू बी, इट इज एक्चुअली the most pious profession on earth, and it is the mother of all professions. मैंने बताया ये तमाम शोबों का क्या है, हेड है आप कह सकते हैं, और ये सबसे मुकद्दस पेशा है. रीजन क्या है, ये इसलिए सबसे मुकद्दस पेशा है कि हमने तो जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सब के सब क्या हैं, सीखते हैं किसी से, और सिखाने वाला उस्ताद होता है, सीखने वाला तालिब इल्म होता है. We all are teachers and we all are students and learners, and we inshallah we all must be. खैर, अब हमने यहाँ पे बात की कि अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में क्या लिखा है, अपने लॉ को लिखा है. तो मैंने आपको लॉ और नॉर्म का डिफरेंस बताया था. फिर मैंने आपको बताया था कि वो चीजें क्या हैं, वो हमारी क्या है, इनर्ट वॉइस है, जिससे आप जमीर की आवाज कहते हैं. और अल्लाह ताला ने वही सारी बातें जो हमारे दिलों पे लिखी हैं, वही क्या है, कुरान में भी लिखी हैं. और मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे दिलों में एक लेयर पड़ जाती है गुनाह करने की वजह से, ब्लैक सी, और जो हम नेकियां करते हैं वो लेयर धुलती जाती है, और फिर हमारा दिल क्या हो जाता है, गुनाहों से पाक. और हम सबको यही दुआ करनी चाहिए दैट अल्लाह गिव अस ऑफ द तौफीक टू डू ऑल द गुड्स. अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए. खैर, अब तक हमने बात कर ली इन सिंपल यहाँ तक. हैंस द टीचर इज अ रीडर फॉर एक्सीलेंस. अच्छा, रीडर फॉर एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है कि एक टीचर जो है वो सबसे पहले अच्छा रीडर और लर्नर होता है. मिसाल के तौर पे मैं आपको लेक्चर पढ़ाने से पहले यकीनन रिसर्च करता हूँ, ठीक है, और हम सब क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूं तो मैंने क्या किया, पढ़ाना शुरू कर दिया, बल्कि वक्तन फवक्तन टॉपिक से रिलेटेड और चीजों से रिलेटेड हम लोग क्या करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं. क्योंकि देखें, लर्निंग इज द ओनली प्रोसेस व्हिच हैज नेवर बीन एंडेड एंड इट विल नेवर एंड फॉर श्योर. ये ना तो कभी खत्म हुआ है और ना ही खत्म हो सकता है. ये वो वाहिद चीज है दुनिया में जो कि कभी खत्म नहीं की जा सकती. मैंने आपको बताया आखिरी लम्हा भी होगा दुनिया का, तो भी इंसान क्या कर रहा होगा, एक दूसरे से सीख रहा होगा, एक दूसरे को सिखा रहा होगा. देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, वन हु फुलफिल्स गॉड्स कमांड. एक टीचर कौन होता है, एक कारी होता है, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, सबसे अच्छा रीडर होता है. और वो क्या रीड करता है, वन हु फुलफिल्स गॉड्स कमांड एक्सप्रेस इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रेवलेशन. वही रेवलेशन किसको बोलते हैं, रेवलेशन वही को कहते हैं. देखें, अल्लाह ताला ने जब पहली वही नाजिल की, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे, और ये शर्फ वहां पे क्या हुआ, बख्शा गया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए. तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा, इक़रा, पढ़ो, पढ़ अपने रब का नाम लेकर. आपने सुना नहीं, इक़रा, रीड, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़. अगर आप पढ़ें तो बात यहाँ पे उसी पहली वही की हो रही है. और अल्लाह ताला ने अपनी पहली वही में नबूवत की बातें नहीं की हैं. अल्लाह ताला ने अपनी पहली वही में किसकी बात की है, पढ़ने की बात की है. तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस का
کہ قرآن جو دنیا کی سب سے مقدس اور سب سے جامع اور سب سے مستند کتاب ہے، اس کتاب کا جو پہلا لفظ آیا وہ اقرا آیا، یعنی پڑھ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ ٹو ریڈ، ٹو انڈرسٹینڈ، سیکھنا. صرف ریڈنگ نہیں، دیٹ وی ریڈ فار ریڈنگ. یہاں پہ ریڈ کا کیا مطلب ہے؟ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایڈمٹ تھنگس. دیکھیں، the teacher is one who knows how to read God's words, be it written on the human heart. ایک ٹیچر وہ ہوتا ہے جس سے علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ انسانوں کے دلوں میں لکھے ہیں، اور the holy book or in nature، یا مقدس کتابوں میں لکھے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے کہاں لکھے ہیں؟ وہ نیچر میں رکھے ہیں. نیچر میں رکھے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیچر رکھے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. نیچر میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غور و فکر کر کے انسان سیکھتا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ غور و فکر. اگر آئزیک نیوٹن کے سر پہ سیب نہیں گرا ہوتا تو نہ ہی وہ اتنا غور کرتا، یہ سب اللہ کی مدد سے ہی ہوا ہے، نہ ہی وہ اتنا غور کرتا، اور نہ ہی وہ غور کرتا تو یہ سوچ اس کے ذہن میں آتی، اور نہ ہی وہ کیا کرتا، یہ ساری تھیوری جو اس نے کیا کی ہیں، ایجاد کی ہیں، وہ کر پاتا. تو سمجھنے والی بات یہ ہے that everything is associated and connected with thoughts and observation. The more you'll observe, the better person you will be, the better place the world be. اور دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوتی ہیں وہ سب آبزرویشن اور ہائپوتھیسس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے. Hence our own language possesses the word akhun, which is the best expression of a teacher's status and dignity. اور ہماری اردو کی زبان میں ایک لفظ اخند موجود ہے جو کہ استاد کی عظمت کو بتانے کے لیے کیا ہے، بہت ہی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفیشینٹ ورڈ ہے. ویسے استاد کے علم کی اور استاد کے احترام کی تو یقیناً کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی ہے. اگر آپ کوئی قیمت ادا کرتے ہیں تو وہ استاد کے وقت کی ہوتی ہے. علم کی کسی بھی شخص کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ علم بہت قیمتی چیز ہے. اٹ کین ناٹ بی پیڈ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دیٹ یو آر اسٹارٹنگ اور سم تھنگ، آپ کوئی سروسز لے رہے ہیں تو آپ ٹائم کی جو ہے نا وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی پیسے کسی کے علم کے نہیں دیتے. سمجھانے والی بات یہ ہے. اور یہ بات بیٹا بہت امپورٹنٹ ہے، ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ وہ لوگ، یہ میں ایسا نہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے تجربے سے اور بچپن سے، جو میرے بینگ اے اسٹوڈنٹ، جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو وہ لوگ جو ٹیچرز کا احترام نہیں کرتے تھے، ایک دو میرے کلاس میٹس تھے، تو وہ آج بہت برے حالات میں ہیں، بہت قسم پرسی میں. اور وہ لوگ جو احترام کرتے تھے they all are like settled and they all are approximately prosperous. وہ اپنی زندگی سکسیسفل طریقے سے گزار رہے ہیں. تو رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بیٹا، بہت ہی زیادہ. وہ لوگ جو رسپیکٹ کرتے ہیں ٹیچرز کی اور پیرنٹس کی، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ زندگی میں آگے جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو پیرنٹس اور ٹیچرز کا احترام نہیں کرتے تو وہ ہمیشہ کیا رہتے ہیں؟ پریشان رہتے ہیں، اپنی زندگی میں کامیاب نہیں رہتے. خیر، اب یہاں تک بات ہو گئی کہ بھئی ٹیچر وہ کون ہوتا ہے. ٹیچر سب سے اچھا ریڈر ہوتا ہے. ہم نے بات کر لی ٹیچر کون ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مقدس کتابوں میں، لوگوں کے دلوں میں اور مختلف جگہوں پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یا جو آپ کہہ سکتے ہیں معاشرہ ہے، سوسائٹی، اس کو آبزرو کر کے چیزوں کو سیکھتا ہے اور سمجھاتا ہے. اب یہاں تک تو بات ہو گئی، ہم نے اس کی پوزیشن کی بات کر لی، استاد کا رتبہ کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کی بات کر لی. ٹھیک ہے، اور ہر وہ معاشرہ جہاں پہ استاد کا رتبہ اونچا ہوتا ہے وہ معاشرہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ واقعہ کوٹ کیا گیا، اشفاق احمد ایک بہت اچھے رائٹر ہیں، پاکستان کے گزرے، اور بہت اچھے ٹی وی میں ان کا پروگرام آتا تھا زاویہ کے نام سے، بڑے اچھے ادیب تھے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ کسی بیرون ملک کی دورے پہ تھے، تو انہوں نے دیکھا وہ استاد، وہ بھی ٹیچر تھے، تو وہ ایک استاد کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے ایک کھلی جگہ پہ، کھلے میدان میں. تو ظاہر سی بات ہے دھوپ کے پرے تھے تو سایہ ان کا جو ہے زمین پہ پڑ رہا تھا. انہوں نے دیکھا کہ بچے اچھل کے جا رہے ہیں وہاں سے. تو ان کے ساتھ جو مطلب وہاں پہ پڑھانے والے استاد تھے، انہوں نے ان سے پوچھا، دریافت کیا کہ کیا ریزن ہے، یہ اچھل کیوں رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں دیکھیں ہمارا سایہ وہاں پہ پڑ رہا ہے نا، تو یہ اس سے اوپر مطلب اس سے بچ کر جا رہے ہیں کہ اس پہ چڑھ نہ جائیں. احترام کا وہ عالم. اور کئی ملک کے قوانین میں یہ ہے، استاد کا احترام اس قدر ہے کہ جج، اگر مثال کے طور پہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ ٹیچر جا رہا تھا کہیں پہ تو پڑھانے کے لیے، اس کو دیر ہو گئی، وہ جاتے جاتے کیا کیا، اس نے سگنل جو ہے اس نے بریک کر دیا، ٹریفک رول بریک کیا. ظاہر سی بات ہے اسے ٹریفک پولیس پکڑ کے لے گیا، اور عدالت میں جب اسے پیش کیا گیا تو اس نے اتنا کہا کہ میں ٹیچر ہوں.
تو جج جو ہے اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور سارے پورے لوگ سب کے سب کھڑے ہو گئے اس احترام میں کہ وہ کیا ہے استاد ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس نے اپنا ریزن بتایا کہ بھائی مجھے پڑھانے میں دیر ہو چکی تھی کسی بھی ریزن سے, ایمرجنسی کی وجہ سے, تو میں جلد بازی میں جا رہا تھا کہ میرے بچوں کو ویٹ نہ کرنا پڑے. سمجھ آئی بات؟ تو اس کی جو جج ہے اس نے نہ صرف احترام کے ساتھ ان کو باعزت بری کیا بلکہ یہ حکم بھی دیا کہ ٹیچرز کے ساتھ کیا کیا جائے, آسانیاں برتی جائیں. سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ اور وہ احترام اور عظمت ہے استاد کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. خیر, اب دیکھیں عظمت اور احترام کی ہم نے بات کر لی, لیکن اب ظاہر سی بات ہے کسی کا رتبہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری بھی ہوتی ہے. مثال سمجھاتا ہوں آپ کو کہ ایک بینک میں, ٹھیک ہے, ایک مینیجر بھی کام کر رہا ہے اور ایک بینک کا باہر کھڑا ہونے والا چوکیدار بھی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو گیٹ کیپر ہے وہ بھی اور مینیجر وہ بھی. اب جیکویٹ یعنی کہ رابری ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور رابری ہو جاتی ہے بینک میں. بینک رابری کے بعد جو بینک کا ہیڈ ہوگا یا سی ای او ہوگا یا پولیس آ کر کس سے بات کرے گی, کس کو پکڑے گی؟ وہ یقیناً مینیجر کو پکڑے گی. وہ کس کو نہیں پکڑے گی؟ وہ سیکورٹی گارڈ کو نہیں پکڑے گی, کیونکہ یہ وہ مینیجر ہی ہے جس نے وہ سیکورٹی گارڈ رکھا. تو بظاہر تو لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی الگ سے کیبن میں بیٹھا ہوا ہے مینیجر اور ایئر کنڈیشنڈ ہے اور اس کی جو ہے یہاں پہ سب سے زیادہ پاور ہے, لوگ اس کی سنتے ہیں اور اس کا رتبہ سب سے زیادہ ہے, اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے, اس کو جو ہے وہ دیگر فیسلٹیز کمپیریٹیولی زیادہ ملی ہوئی. لیکن اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس سے ہی سب سے زیادہ کیا ہوگی, اس سے ہی سب سے زیادہ کویشچن ہوگا, اس سے ہی سب سے زیادہ پوچھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا اونچا رتبہ اتنا ہی زیادہ ذمہ دار انسان کو بننا پڑتا ہے, اتنی ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں. اب اتنی زیادہ عظمت استاد کی ہے تو اتنا ہی زیادہ کیا ہے آپ کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری آتی ہے استاد کے اوپر کہ وہ اس کو مطلب بہتر سے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, such a high position requires that the teachers strive to be more and more worthy of it. اب اتنا اعلیٰ مقام یہ ڈیمانڈ کرتا ہے, اتنے اعلیٰ رتبے کی یہ مانگ ہوتی ہے کہ استاد اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرے. میرے اندر بھی یقین ہزاروں خامیاں ہوں گی, ہر انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں. اس انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ایویلویٹ کرے اپنے آپ کو اور پھر بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے. اگر میں یہ سوچ لوں مجھے سب آتا ہے, میرے اندر سارا علم ہے اور شاید مجھے ہر چیز آتی ہے, so I will never try to learn. میں کبھی بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کروں گا. اور اس سے ہوگا کیا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑا آگے چل کے. This a teacher does by cultivating several personal and professional quality. اور ایک ٹیچر کیا کرتا ہے, ایک ٹیچر, اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو مختلف پرسنل اور پروفیشنل کوالٹیز کو کیا کرتا ہے, اپنی انہینس کرتا رہتا ہے تاکہ وہ کیا کر سکیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو وردی بنا سکے. اس کے بیٹر سمپلسٹ ایگزامپل میں آپ کو ابھی اس صورتحال میں کووڈ-19 میں دوں گا کہ دیکھیں ہر انسان کی جو ٹیکنالوجی کی نالج ہے وہ ڈفر ہوتی ہے, یعنی ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہے, مختلف ہوتی ہے. وہ ٹیچرز, میں پورے کراچی نہیں, پورے پاکستانی, پوری دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں, وہ ٹیچر جو ٹیکنیکلی اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے, انہوں نے اس لاک ڈاؤن کے ٹائم میں بیٹا آئی کین سویئر کہ کتنی محنت کی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ وہ ٹیچرز جو موبائل زیادہ یوز نہیں کرتے یا لیپ ٹاپ کا یوزیج ان کو زیادہ نہیں آتا تھا, انہوں نے دن رات محنت کی ہے اور مطلب فیڈ اپ ہو جاتے تھے. آئی لٹرلی saw few teachers crying کہ I cannot do that, but still they did just because of you. انہوں نے یہ سب کچھ کیوں سیکھا, اپنے آپ کو اپ گریڈ کیوں کیا, اپڈیٹ کیوں کیا, تاکہ وہ اپنی جو ٹیچنگ ہے اس کو کیا کر سکے, کنٹینیو کر سکے. لیٹ می شیئر مائی ایکسپیرینس. جب سب کچھ بند ہو گیا, لاک ڈاؤن ہو گیا آل اینڈ سڈن, سو آئی واز کوائٹ ہیکٹک یار کہ what I love, ٹیچنگ مجھے کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے, الحمدللہ I like this, I love this even. تو جب یہ نہیں ہو رہا تھا تو I was like feeling uncomfortable, feeling blank somewhere, ٹھیک ہے, in my heart. دل میں کہیں نہ کہیں خلا سا تھا یار کہ like this has to be started, یہ شروع ہونا چاہیے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پروفیشنلی اور پرسنلی کا کیا مطلب ہوتا ہے, پرسنلی بھی زیادہ ہارش نہیں ہونا, کہاں سخت ہونا ہے کہاں نرم ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. This explains why people in the East have always had a very high regard for teachers, revering them as holy. یعنی اور یہ انہی باتوں سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ کس لیے مشرق کے لوگ اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں اساتذہ کا, revering them as holy, اور بہت مقدس مانتے ہیں. لیکن بہت معذرت کے ساتھ بیٹا جتنا احترام اب ویسٹ میں ہوتا ہے ٹیچر کا, ایسٹ میں نہیں ہوتا. ہاں ایک جگہ ہوتا ہے, میرا اتفاق رہا ہے ایک کیا کہہ سکتے ہیں اسلامک انسٹیٹیوشن میں پڑھانے کا, انگلش کے لیکچرز دینے کا.
تو بچوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا احترام وہ لوگ کرتے ہیں. مطلب اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ کے آگے نہیں بڑھ چلیں گے وہ لوگ, قدم آپ سے پیچھے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر بات پہ نظریں جھکا کے بات کرتے ہیں, سر جھکا کے بات کرتے ہیں. احترام اس قدر ہوتا ہے کہ یار لٹرلی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کی رسپیکٹ کریں, ٹھیک ہے, اور لٹرلی وی ڈو دیٹ. تو واقعی میں جو اسلام ہے وہ ہمیں یہی درس دیتا ہے استاد کا احترام کیا ہے. ایک ایسی واقعہ ذہن میں آیا, ایک بادشاہ جو ہے ایک استاد کو, اپنے بیٹے کو جو ہے وہ پڑھانے کے لیے اپنے گھر پہ رکھتا ہے. یعنی بادشاہ کا بیٹا کون ہے؟ شہزادہ. اور شہزادے کو پڑھانے کے لیے استاد وہ کیا کرتا ہے؟ ہائر کرتا ہے. اور وہ استاد کیا کرتا ہے ایک دن جو ہے نا وہ مطلب پڑھاتا ہے اس کو. تو ایک دن جب بادشاہ وہ ایک دن وہ کیا کرتا ہے, ہاں ایک دن وہ کیا کرتا ہے, وہ جو ہے نا اس کے دیکھتا ہے بادشاہ کہ اس کا جو بیٹا شہزادہ ہے وہ چپلیں دھو رہا ہے کس کی؟ اپنے استاد کی. تو بادشاہ دیکھتا ہے اور دیکھ کر چلا جاتا ہے. اب استاد کے ذہن میں یار یہ خیال آتا ہے کہ میں نے یار شہزادے سے اپنے چپل دھلوا لیے, یقیناً بادشاہ تو بہت برا مانے گا. تو کلاس ختم ہوتی ہے, بادشاہ پیغام بھیجتا ہے کہ مجھ سے ملتے ہوئے جائیے. وہ بڑا گھبراتا ہے استاد, اور گھبراتے گھبراتے پہنچتا ہے اس بادشاہ کے پاس. تو بادشاہ کہتا ہے کہ حضور میں آپ سے بڑا ناراض ہوں. تو گھبرا جاتا ہے, کہتا ہے نہیں میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے چپل دھلواؤں, لیکن بس غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کروں گا. کہتا ہے نہیں میں تو آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نے چپل کیوں دھلوائے, آپ کو اپنے پیر دھلوانے چاہیے تھے. استاد کا احترام یہ ہوتا ہے بچوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ استاد آپ کو سکھاتا ہے اور استاد نہ ہو. میں اپنی بات کروں گا, میرے استاد مجھے کبھی نہ کہتے کہ تم پڑھا سکتے ہو, تو میرے اندر یہ کیپیبلٹی یا میں اپنے اندر کی کوالٹی کو نہیں پہچان سکتا تھا. اٹ واز مائی ٹیچر ہو backed me up that you could do it. اور پھر میں نے شروع کیا انشاءاللہ الحمدللہ that I got selected for things and I flourished from there. and اس کے بعد سے ایک سلسلہ جاری ہو گیا. تو ایک استاد ہی ہوتا ہے بیٹا جو آپ کو بیک اپ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں. The first and most important quality, اب ہم بات کرتے ہیں ٹیچر کے رسپیکٹ کی بھی بات ہو گئی, اور یہ بھی بات ہو گئی کہ یار ٹیچر کو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب سوال ہوتا ہے کہ ٹیچر کی کوالٹیز کیا کیا ہوتی ہیں. The first and most important quality of a teacher is that he or she loves and appreciates the profession. دیکھو ایک اچھا ٹیچر ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو آپ کو ٹیچنگ کے اوپر سوالات اٹھاتا ہوا یا اپنی ٹیچنگ سے تنگ نہ نظر آئے. بہت سارے ایسے اساتذہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ, جو کہ اپنی ٹیچنگ سے بڑا فیڈ اپ ہوئے ہوتے ہیں. انہیں ٹیچنگ کرنا پسند نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ مجبوری کے تحت ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی جاب نہیں ملی تو ٹیچنگ کر لی. لیکن اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں جنرلی دو طرح کے ٹیچرز ہوتے ہیں, ٹیچرز بائی چانس اینڈ ٹیچرز بائی چوائس. اگر آپ نے اسٹارٹ کیا ہے, اچھا بائی چانس اور بائی چوائس کا ڈفرنس کیا ہوتا ہے؟ بائی چانس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو بس موقع مل گیا, آپ نے پڑھا لیا. اور بائی چوائس ہوتا ہے کہ آپ نے خود فیصلہ کیا کہ میں ٹیچر بنوں. تو جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کی ول ہوتی ہے, آپ چاہتے ہیں, اور جب آپ کو مل جاتا ہے کچھ بھی تو یار آپ بس کچھ بھی کر لیتے ہیں. ہاں اگر ایسا بھی ہو جائے کہ آپ کو موقع مل جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, اس کام کو اتنے اچھے اور لگن سے کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنے پروفیشن کو, اور لو کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے ایک 45 منٹس کی کلاس لینا کئی میلوں چلنے کے برابر ہوتا ہے کہ کتنی انرجی سرو کرتا ہے ٹیچر, ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از اے ریئلی ویری ٹف جاب ٹو بی ڈن. میں آپ سے صرف اس کی ایک مثال دوں گا کہ اگر آپ میں سے کبھی کسی نے اپنے چھوٹے بھائی بہن کو پڑھایا ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کوئی چیز ایک مرتبہ سمجھائیں, اسپیشلی میں عائشہ رضوان سے بات کروں گا اور بھی جو بچے پڑھاتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو, تو یقیناً کیا ہوتا ہے, آپ ایک مرتبہ سمجھائیں نہیں سمجھا کوئی, دوسری مرتبہ سمجھائیں نہیں سمجھا کوئی, تیسری مرتبہ سمجھائیں, چوتھی مرتبہ میں آپ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں. آپ کو بہت پیشنس چاہیے ہوتا ہے. آپ کو ٹیچنگ کرنے کے لیے نہ صرف نالج ہونی چاہیے, نہ صرف پڑھانا آنا چاہیے, بلکہ آپ کے اندر پیشنس, آپ کے اندر ایک پرسنالٹی, آپ کے اندر ایک کائنڈنس, سافٹنس, جینٹلنس, سب کچھ ہونا چاہیے. ادروائز یو کی ناٹ سروائیو ان دس پروفیشن. So it demands literally I would say کہ بہت زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں پروفیشن. You must prefer the welfare and progress of the students and keep their interest in the first place. اچھا دیکھیے پہلی کوالٹی کیا ہوئی, آپ لوگ مارک کر لیں کہ وہ ٹیچر جو ہوتا ہے اچھا وہ اپنے پروفیشن کو بہت زیادہ کیا کرتا ہے, پسند کرتا ہے. اور دوسری کوالٹی کیا ہے کہ وہ اپنی ترقی سے زیادہ اپنے اسٹوڈنٹس کی ترقی کو کیا دیتا ہے, ترجیح دیتا ہے. اپنی ترقی سے زیادہ کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ میں یہ چیپٹر آپ کو بہت سمپلی جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ میں ریڈ کر کے بھی مطلب پڑھا سکتا تھا. اتنی زیادہ آپ کو اگزامپل دینے کی کیا ضرورت ہے, یا میں فلیٹ کر کے میں آپ سے کہتا آپ پڑھ لیں, میں آپ کو سمری بتا دیتا. میں آپ کو 2-3 طریقوں سے پڑھا سکتا ہوں. میں صرف سمری بتا دیتا, یا میں پیراگراف کی سمری بتا دیتا, یا میں ورڈ ٹو ورڈ آتا. اب ظاہر سی بات ہے ایک میں مجھے محنت کم کرنا پڑے گی, ایک میں تھوڑی سی زیادہ اور ایک میں بہت زیادہ. لیکن
اگر میں اپنی سائڈ سے دیکھوں تو مجھے محنت کم کرنا پڑ رہی ہے، لیکن وہ چیز آپ کو سمجھ میں بہتر نہیں آئی. لیکن اگر میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ جا کر ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا تو وہ چیز آپ کو سمجھ میں زیادہ بہتر آئے گی کمپیریٹیولی کہ میں آپ کو سمری بتا دوں. لیکن اس میں مجھے محنت زیادہ کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے، تو آئی ایم جسٹ گیونگ این انسٹنس، یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. اسی طریقے سے بہت سارے ٹیچرز ہوتے ہیں جو آپ کو بہت ڈیپ میں جا کر پڑھاتے ہیں، ہر چیز کو الیبوریٹ کرتے ہیں. تو وہ اچھے ٹیچرز کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنا انٹرسٹ یعنی اپنے فائدے کو درکنار کر کے اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ پہلے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر زیادہ ٹیسٹ آپ سے لے رہے ہیں تو آپ یہ نہ بھولیں کہ ان کو چیکنگ بھی زیادہ کرنا پڑے گی. زیادہ ہوم ورک دے رہے ہیں تو یہ بھی نہ بھولیں کہ ان کو چیکنگ زیادہ کرنا پڑے گی. بٹ اسٹل دے گیو یو، اسٹل دے آسک یو ٹو ٹیک ٹیسٹ. وائی؟ بیکاز دے وانٹ یو ٹو بی سکسیسفل. ہم چانس دیتے ہیں، وہ ٹیچر چانس دیتے ہیں بچوں کو کہ آپ نہیں کر پائے ایک مرتبہ، دوسری تیسری مرتبہ کر لیں. اور اسٹوڈنٹس کو یہ لگتا ہے یار کہ ٹیچر جو ہے وہ ہمارے پیچھے پڑے ہیں، ہم سے ہی ٹیسٹ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، فلاں کے تو اتنے مارکس آئے تھے. تو بیٹا وہ آپ کا زیادہ بھلا چاہتے ہیں. اب دیکھیے آگے کیا لکھا ہوا، ہی اور شی ہیز این اوور ریسپیکٹ فار دا ہیومن بینگس. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بچوں کہ ایک استاد جو ہوتا ہے، ہی یا شی ہو، وہ بہت رسپیکٹ کرتا ہے انسانیت کی. اب انسانیت سے مراد ہے ہندوازم، بدھزم، جوڈزم، اسلام یا کوئی سا بھی مذہب ہو دنیا میں. ٹھیک ہے، کوئی سا بھی رنگ ہو کسی اسٹوڈنٹ کا، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم اور ملک سے تعلق رکھتا ہو، ایک استاد ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے. ایک استاد کے دل میں کبھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یار یہ فلاں شخص مسلمان ہے تو میں اس کو زیادہ اچھے سے پڑھاؤں گا اور وہ فلاں شخص جو ہے وہ دوسرے مذہب کا ہے. یا کوئی ہندو ٹیچر یہ سوچے گا بھائی میں ہندوؤں کو اچھے سے پڑھاؤں گا، مسلمانوں کو نہیں پڑھاؤں گا یا کرسچنس کو نہیں پڑھاؤں گا. تو ایک ٹیچر ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر کیا کرتا ہے، سرو کرتا ہے. اور واقعی میں بہت ساری جگہوں پہ ایشوز ہوتے ہیں، تضاد ہوتا ہے آپ کو کس سے، ٹیچر سے، ٹیچر کی آئیڈیالوجی سے بچوں کو بہت ساری حرکات نہیں پسند آتی ہیں. بٹ اسٹل ٹیچر لوز یو اینڈ اپریشیٹس یو. وائی؟ بیکاز ان کے دل میں رسپیکٹ ہوتی ہے انسانیت کے لیے. He or she deals with sons since God's law is inscribed upon their hearts. وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں میں تو وہی حقیقت لکھی ہے، کوئی اس کو پہچان پاتا ہے اور کوئی نہیں پہچان پاتا. سمجھ آئی بات؟ اس لیے ہر انسان کی عزت اور احترام کرنا ایک ٹیچر کی کیا ہے، یہ ذمہ داری ہے. اور اچھے ٹیچر کی پہچان کہ وہ آپ کی رسپیکٹ بہت کرتا ہے. The teachers speak of the wonders of nature with reverence since they've come into being by divine decree. اور اچھا بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات بنائے ہیں کس میں، قدرت میں، ٹھیک ہے، اور ان سب کی کیا کرتا ہے، ان کے بارے میں وضاحت کرتا ہے، بتاتا ہے. سورہ رحمان جو ہے وہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ ہمیں اس سے اندازہ ہو کہ ہم کتنی نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، کتنی ساری نعمتوں سے ہم مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. لٹرلی میں آپ سے بتاؤں کہ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ مجھ سے میری پلکیں جھپکنے کی عادت کو اگر چھین لے، یعنی میری پلکیں نہ جھپکیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ میری نظریں خراب ہو سکتی ہیں اور کتنا کچھ ہو سکتا ہے. ایک معمولی سی پلک، یعنی کہ ہم 0.10 سیکنڈز میں اپنی پلکیں جھپک لیتے ہیں. جب ہم پلکیں جھپکتے ہیں تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو سامنے والا جو ہوتا ہے، جب آپ کی پلکیں جھپکتی ہیں تو آپ کو ایک لمحے کے لیے اندازہ بھی نہیں ہوتا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا بھی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اتنے شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آنکھیں بند ہونا آپ کا ذہن کیا نہیں کر پاتا، ریکگنائز نہیں کر پاتا، اس وجہ سے اندھیرا نہیں لگتا. خیر آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. They ponder over the sacred writings which tell us the meaning of life and the way to live it fully. یعنی وہ وہی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مطلب کمالات پر بات کر کے لوگوں کو دلوں میں اللہ کی محبت کو اجاگر کرتا ہے. پھر وہ اللہ نے جو مقدس کتابوں میں لکھا ہے اس کو کیا کرتا ہے، پونڈر کرتا ہے. اس پہ پونڈر مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، غور و فکر کرتا ہے. لیکن قرآن کو اس انداز میں لکھا گیا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو علماء کرام کی ضرورت پڑتی ہے، تفاسیر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، شان نزول ہوتا ہے، اور پھر کہیں جا کے آپ کو پورا واقعہ اور جو اللہ تعالیٰ نے اس میں وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات. اگر آپ سورہ حجرات کو اگر آپ کو وقت ملے تو ضرور جا کر پڑھیے گا، وقت نکال کر پڑھیے گا. سورہ حجرات کا شان نزول کیا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور ادب کی باتیں کی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو غلط افواہیں اور بات نہیں پھیلانی چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے آج آپ اور ہم کرتے ہیں نا، بغیر میسج سمجھے اور سوچے جو ہے واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دیتے ہیں، فلاں شخص نے نہیں کیا تو اس کا گھر تباہ ہو گیا، زلزلہ آ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں شخص نے کیا تھا تو وہ امیر کبیر ہو گیا، وزیر بن گیا. تو اس طرح کی باتیں. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو
غیر مصدقہ یعنی کہ کوئی غیر تصدیق شدہ خبریں جو ہے انکنفرم نیوز جو ہے آپ کو آگے فارورڈ نہیں کرنے چاہیے. نو ادر could please them better. اور ایک اچھے ٹیچر کی پہچان یہ ہے کہ اسے اور کوئی دوسرا کام بھاتا ہی نہیں ہے, اچھا ہی نہیں لگتا, کیونکہ ٹیچنگ وہ کام ہے بیٹا کہ جس میں آپ بہت زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے, انٹریکٹو کام. میں ایسے کئی اساتذہ کو جانتا ہوں جنہوں نے جو صبح جاب کرتے تھے پروفیشنل ٹیچر نہیں تھے, یعنی پروفیشنل ٹیچر کا مطلب ان کا مین اسٹریم کام ان کی جاب تھی, اور شام میں آ کے پڑھاتے تھے انسٹیٹیوٹس میں یا کہیں اور. تو ہوا کچھ یوں کہ ان کو ٹیچنگ اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنی صبح کی بھی جاب چھوڑ دی اور پھر کیا کیا, فل ٹائم یہاں پہ آ گیا. ایسے کیا انجینئرس کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے انجینئرنگ کے کریئر کو کیا کر دیا, چھوڑ دیا. مثال کے طور پہ میں فرسٹ ایئر میں جب تھا اپنے انٹرمیڈیٹ کی, تو وہاں پہ میرے ایک ٹیچر مجھے پڑھایا کرتے تھے. دیکھیں اچھے ٹیچر یاد رہ جاتے ہیں. سر آصف عظیم, سر عظیم نام تھا ان کا, اینڈ لٹرلی نام کی طرح وہ بھی گریٹ تھے. ہی واز کوائٹ ینگ اینڈ انرجیٹک. تو وہ این ای ڈی میں جو ہے وہ بی کر رہے تھے. جب انہوں نے این ای ڈی میں بی کیا تو ان کو جاب مل گئی, اور اچھا جاب وہ گئے جاب میں ایک آدمی, لیکن انہوں نے جاب سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا, اپلائی کیا, اور انہیں لیکچررشپ مل گئی کہاں پہ, این ای ڈی میں ہی. اور پھر این ای ڈی نے ان کو سپورٹ کیا. تو دیکھیں کم تنخواہ والی جاب انہوں نے اس لیے کی کہ وہ تنخواہ یا وہ جاب جو ہے ان کو, یعنی جو اسسٹنٹ لیکچر ہوتا ہے obviously اس کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی کمپیریٹیولی جو جاب انہیں مل رہی تھی, لیکن کیونکہ وہ کام انہیں اچھا لگتا تھا. Now he is actually a part of a mathematics teacher in NID University, اور ماشاء اللہ سے NID یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. تو بیٹا ہر انسان کی جو اپنی سوچ ہوتی ہے, ہر انسان کا اپنا ذوق ہوتا ہے. تو ٹیچنگ ایک ایسی جاب ہے جو لوگ دل سے کرتے ہیں, انہیں اس سے یقیناً سچی محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ٹیچرز آپ کو محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک اور کوالٹی کی یہاں پہ میں بات کروں گا, another necessary quality of a good teacher is thirst for knowledge.